बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर तो है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। इस्लामाबाद के जो 3 हलके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल कायम हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब समाअत कर रहे हैं, इन तीनों हलकों में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जो फॉर्म 47 के तहत जीते थे, इन तीनों ने दौड़ लगा दी है और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है, इससे भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी इस मामले पर पेशरफ सामने आई है, डिटेल्स शेयर करूंगा। और दूसरा ये जी कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। जो अदलिया के ऊपर या जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब के ऊपर इन दोनों की जानिब से तनकीद कहें या कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए थे जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आती हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में तलब किया था। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली है और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया, जबकि फैसल वावडा ने माफ़ी अभी तक नहीं मांगी। तो इस पर भी तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। तो पहले तो नाज़रीन जो मामला है वो आपसे शेयर करते हैं जी, ट्रिब्यूनल वाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल में तैनात है और वो इस्लामाबाद के तीनों हलकों की जो समाअत है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से मुकदमा आगे बढ़ रहा है उससे साफ ये चीज़ नज़र आ रही थी कि फॉर्म 45 का भी उन्होंने मुवाजना कर लिया, जो कि पीटीआई के फॉर्म 45 से मैच कर गए हैं। तो ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने जा रहे हैं। बहरहाल इस पर क्या हुआ, खुर्रम नवाज़, तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील, ये तीनों जीते थे इस्लामाबाद के 3 हलकों से फॉर्म 47 के ज़रिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि फॉर्म 45 के तहत एक बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, वो फॉर्म 45 में आके हार गए। तो इन तीनों ने रुजू कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन से कहा जी कि ये जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इससे हमारे केस को मुंतकिल किया जाए। ये हमारे केस को ना सुने। क्यों ना सुने? क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से केस को आगे चला रहा है और हम जो है जो फॉर्म 45 है वो भी खुल गए हैं, तो हमारे पास तो फॉर्म 45 है नहीं। हम जो हकीकत है वो सबके सामने आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। इसलिए बराए मेहरबानी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इस मामले को देखें और उनसे जो केस है वो किसी और ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिया जाए। तो बहरहाल इस पर जो समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसमें जी बाज़ कमेंट्स तो ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद आप ख़ुद भी हंसेंगे। इस कदर मुज़ाहका खेज़ किस्म के ये कमेंट्स हैं, चूँकि दलाइल दिए इन तीनों के वकला ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। तो क्या कहा है जी, पहले ये सारी जो प्रोसीडिंग है आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। जो वकील थे जी खुर्रम नवाज़ साहब के, वो पहले तो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उससे पहले मज़े की बात आपको बता दूँ जी कि ये तीनों ये गिला करते हैं कि इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल है वो बड़ी तेज़ी से समाअत कर रहा है और इंसाफ फराहम कर रहा है। और इनकी जो दरख्वास्त है वो 24 घंटे के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर भी हुई और इनके दलाइल भी सुने गए और जो नोटिस हैं वो भी ट्रिब्यूनल को जारी किए गए। तो मेरे ख़्याल से ट्रिब्यूनल से ज़्यादा जल्दी में तो इलेक्शन कमीशन नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से इन तीनों को बचाया जाए, मुबैना तौर पर जो नज़र आ रहा है। तो ये इनका गिला था दरख्वास्त में और फिर अपना ये नहीं देख रहे कि इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा रहा है। बाय द वे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने 120 दिन के अंदर फ़ैसला करना होता है। तो वहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि जो केसेस हैं उनमें लंबी लंबी तारीखें हों और इन केसेस को डिले किया जाए, क्योंकि आपकी 5 साल की तो हुकूमत होती है और अगर आप 2 साल केस को लटकाए रखें तो फिर पीछे बच किया जाता है। तो इसलिए ट्रिब्यूनल के पास 120 दिन का ही वक्त होता है और उन्होंने केस को वैसे भी जल्दी ही उसका जो फ़ैसला वो करना होता है। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने इस तब्दीली की दरख्वास्त में दलाइल दिए, ये कहते हैं जी कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर सकता है। फिर ये कहते हैं जी कि मेरे मोकल ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हुए, ट्रिब्यूनल ने इन्हें सुने बगैर जो केस है वो आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब देखें जी, एक जगह पर ये कहते हैं जी कि मेरे मुकल ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो रहे। भाई क्यों आप ट्रिब्यूनल में पेश क्यों नहीं हो रहे? ट्रिब्यूनल ने आपको कितनी मरतबा बुलाया और ये ख़ुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जी कि ट्रिब्यूनल बगैर सुने केस को आगे बढ़ा रहा है। तो भाई आप केस पर फिर पेश क्यों नहीं हो रहे? आप पेश हों ताकि ट्रिब्यूनल आपको सुने। बार बार आपको जो मौका है
وہ دیا جاتا رہا ہے ٹریبیونل کی جانب سے کہ آپ پیش ہوں، اور ٹریبیونل نے ابھی تک کوئی سٹیپ اٹھایا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو صرف یہ کیا آپ کے اوپر جرمانے عائد کر دیے ہیں 15,000 کہ آپ کو مسلسل بلانے کے باوجود آپ ٹریبیونل میں پیش نہیں ہو رہے، اپنا موقف نہیں رکھ رہے، اور فارم 45 جو آپ کے پاس ہیں آپ سے مانگے گئے ہیں، بھئی آپ بھی اپنے فارم 45 لے کر آئیں، ٹریبیونل کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا بھی جو موازنہ ہے وہ کیا جائے. ٹریبیونل نے تو ایسی سماعت کرنی ہے نا کہ پی ٹی آئی اپنے فارم 45 لے کر آئے، آپ اپنے فارم 45 لے کر آئیں، الیکشن کمیشن کے فارم 45 آ جائیں، اور جو دیگر ممبران جو اراکین تھے، آزاد اراکین تھے یا دوسری جماعتوں کے، ان سے بھی فارم 45 مانگے ہیں، وہ بھی فارم 45 لے کر آئیں. مسئلہ یہی ہے تو سارے فارم 45 کو کمپیئر کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس فارم 45 کہاں سے آنے، یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، تو اس وجہ سے یہ پیش نہیں ہو رہے، اور الیکشن کمیشن میں آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں بغیر سنے کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر خود یہ مان بھی رہے ہیں جی کہ ہم الیکشن ٹریبیونل میں پیش بھی نہیں ہو رہے. تو الیکشن ٹریبیونل نے تو پھر آپ کو جرمانہ ہی کرنا ہے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، صرف جرمانہ کیا ہے کہ آپ بار بار بلانے پر پیش نہیں ہو رہے، اب اگلی مرتبہ آپ نے پیش ہونا ہے. اچھا، مزید آگے یہ کہتے ہیں جی کہ ٹریبیونل کے ریمارکس سے ہم ہراساں ہوئے ہیں، ٹریبیونل نے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا. اچھا، ٹریبیونل کے ریمارکس سے آپ ہراساں ہوئے ہیں، تو یہ جو اسلام آباد کے تینوں حلقے ہیں جو عوامی مینڈیٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے مطابق فارم 45 کے تحت دیا گیا ہے، تو یہ جو آپ عوام کا حق کھا رہے ہیں یا جو آپ عوام کو ہراساں کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اس کا جواب دیں. باقی آپ کو کوئی الیکشن ٹریبیونل اپنے ریمارک سے ہراساں نہیں کر رہا، صرف آپ کو جرمانہ کیا اور آپ سے کہا ہے آ کے پیش ہوں اور اپنا موقف بیان کریں. یہ کہتے ہیں جی کہ فیئر ٹرائل ہمارا حق ہے، فیئر ٹرائل ہر کسی کا حق ہے. ٹریبیونل نے عدم موجودگی میں شواہد کھولے تو کیا کرتا ہے ٹریبیونل؟ سالوں تاریخیں دیتا، اور پھر اس کے بعد آپ کو جب آپ کی حکومت ختم ہو جاتی تو پھر تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جانا تھا. یا آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ آپ کی مرضی کے کوئی جج ہوں اور آپ کی مرضی سے کیس چلایا جائے، 120 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ شواہد ہی کھولیں گے. ٹریبیونل نے ہمیں سنا ہی نہیں، پھر سے وہی بات کہ سنا نہیں. بھئی آپ پیش ہوں گے تو سنیں گے، آپ نے جانا ہے، ٹریبیونل نے تو آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو نہیں سننا نا. کیس کسی دوسرے ٹریبیونل کو بھیج دیا جائے. ٹریبیونل نے کہا ہے کہ اگر کسی کا بیان حلفی جعلی ہوا تو جیل بھیج دوں گا. اچھا، اب ان کے منہ سے اصل سچ نکلا ہے نا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یہ ان کو اس وقت ڈر یہ لگ گیا ہے کیونکہ ٹریبیونل کی جانب سے ان سے بیان حلفی بھی لیا گیا ہے، تو بیان حلفی میں اگر یہ سچ لکھ دیں گے کہ بھئی ہم تو واقعی ہارے تھے اور یہ فارم 45 جو ہیں 45 یہ پی ٹی آئی کے صحیح ہیں، حقیقت تو یہ ہے نا، تو اگر یہ بیان حلفی میں وہ لکھ دیں گے تو وہ تو یہ نہیں لکھ سکتے، تو بیان حلفی میں پھر انہوں نے جھوٹ ہی لکھنا ہے. تو ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹریبیونل نے ہمیں اس وقت اتنا پھنسا دیا ہے کہ بیان حلفی ہم سے مانگ لیے ہیں اور وہ فارم 45 کے فرانسک بھی کروائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیان حلفی ہمارا جس میں ہم جھوٹ لکھیں گے وہ غلط ثابت ہوگا تو پھر ہمیں ٹریبیونل جیل بھیج دے گا. تو اصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی کہہ دی جی ٹریبیونل بیان حلفی مانگ رہا ہے اور وہ ہمیں پھر جیل میں بھیج دے گا. بھائی اور اس پر بھی ٹریبیونل نے کیا کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں چونکہ درخواست، تو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ اس میں غلط کیا ہے، اور اگر بیان حلفی غلط ہے تو پھر جیل تو جانا چاہیے. ٹریبیونل نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی خیر یہ جو سوال ہے ان کے اوپر اٹھایا کہ یہ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، آپ صحیح سچا بیان حلفی دیں. پھر دوسری طرف پی ٹی آئی بھی تو ہے، وہ بھی تو بیان حلفی دے رہی ہے، وہ بھی تو کلیم کر رہی ہے، وہ بھی تو 45 فارم جو ہے وہ سبمٹ کروا رہی ہے. تو اصل ان کو مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف ان سے سیٹیں واپس ہوں گی بلکہ جعلی بیان حلفی کے اوپر ان کو جیل بھی جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریبیونل ہے وہ تبدیل کیا جائے. اچھا جی، آگے چل کر یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اور بھی ٹریبیونل قائم کر سکتے ہیں. اچھا، اسلام آباد میں نا، اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی ٹریبیونل، ظاہر سی بات ہے اب 3 حلقوں کے لیے 3 ٹریبیونل تو نہیں ہونے چاہیے نا، یعنی کہ ایک ٹریبیونل سے مراد ایک ہی جج کیس سن رہا ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں. تو دوسرا تو ٹریبیونل ہے نہیں، تو یہ یہاں تک پہنچ گئے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن دوسرا ٹریبیونل قائم کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ نواب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اب اس حد تک بھی گرے کہ ایک نیا ٹریبیونل قائم کیا جائے اور جہانگیری صاحب کو ہٹایا جائے اور وہ نیا جو ٹریبیونل ہے وہ سماعت کرے. اور اوپر سے یہ جو نواب صاحب ہیں ان کی خواہشیں کیا ہیں کہ ٹریبیونل کے اندر ریٹائر جج ہونا چاہیے، اور ریٹائر جج پر مشتمل آپ ٹریبیونل بنائیں جو اچھا سا جج ہو اور اپنی مرضی سے یہ تعینات کریں اور وہ ان کے کیسز کو سنیں. تو یہ جی ان کی خواہش ہے جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھی ہے. اس پر جی
اچھا یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ ہمارا جو کیس ہے وہ بے شک کے پی ٹریبیونل کو منتقل کر دیں، لیکن آپ ہمارا جو کیس ہے اسے اس ٹریبیونل سے منتقل کریں، کیونکہ یہ جو ٹریبیونل ہے اس کا جو رویہ ہے اس رویے سے تعصب عیاں ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، اور خدشے کی بنیاد پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ اس طرح سے ٹرانسفر ہونا شروع کرنا جو ہے وہ کر دیے جائیں، جیسے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کا جو نیب ترمیم والا معاملہ ہے کیس ہے، اس میں اپنے فیصلے میں لکھا جی کہ ہمیں خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کوئی سیاسی گفتگو نہ کر لیں، تو اس خدشے کے پیش نظر ہم براہ راست پروسیڈنگ نہیں دکھا رہے۔ تو یہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ انصاف نہ ملنے کا خدشہ ہے، تو اصل میں ان کو خدشہ یہ ہے کہ آزادانہ جو ججز ہیں، آزاد جو ججز ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، اور انصاف پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا اور ان سے نشستیں واپس لی جائیں گی۔ تو اس لیے برائے مہربانی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تو ڈٹ گئے ہیں، عطیہ تو ڈٹ گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب ذرا ہمیں بچایا جائے، الیکشن کمیشن صاحب آپ آئیں اور ہمیں بچائیں، اور کوئی ریٹائرڈ جج کیس کو سنیں اور پھر ہم اپنی مرضیاں چلائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی یہ جو کچھ ریمارکس تھے جو دلائل تھے وہ دیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور ان دلائل کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ سناتے ہوئے جو ریکارڈ ہے ٹریبیونل سے وہ طلب کر لیا ہے، اور 6 جون کو اب کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوگی۔ اچھا دیکھیں مزے کی کیا بات ہے کہ اصل میں تو ٹریبیونل نے ریکارڈ الیکشن کمیشن سے لینا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فارم 45، 46، 47 دیں، یہاں پر الٹا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ٹریبیونل سے ریکارڈ لے رہا ہے۔ بھائی آپ نے ان سے کیا ریکارڈ لینا ہے؟ وہ ریکارڈ جو آپ نے فارم 45 ان کو دیے ہوئے ہیں، یا پی ٹی آئی کے فارم 45، تو اس کے اوپر آپ نے چیزوں کو چلانا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں جی بڑی تیزی سے انصاف کیا جا رہا ہے، تو تیزی سے نہ کیا جائے، بڑا ٹھہر ٹھہر کے کیا جائے، تو ابھی دیکھ نہیں رہے آپ کے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس پر ایک درخواست ریڈی کر رہی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا اور ٹریبیونل سے ریکارڈ طلب کیا، اسے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن ریکارڈ طلب نہیں کر سکتا، ٹریبیونل بن چکا ہے اور وہ اب کیسز کا جو فیصلہ ہے وہ سنائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج NA 47 جو حلقہ ہے الیکشن ٹریبیونل میں اس کی سماعت ہونا تھی، لیکن کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 4 ججز ہیں وہ GB میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے عدلیہ سے ریلیٹڈ، تو اس کانفرنس میں وہ شریک ہیں، اس لیے آج وہ اویلیبلٹی ان کی نہیں تھی، تو کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ تو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ تو یہ جی اس معاملے کے اوپر کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں۔ اور دوسرا جو فیصل واوڈا کا معاملہ ہے اس پر بھی آپ کو بتاتا چلوں، ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ دیر بعد سماعت ہونی ہے اس معاملے کی۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہیں اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیصل واوڈا نے معافی مانگنے سے انکار ایسے کیا جی کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جواب سبمٹ کروایا ہے وہ تو اڑ گئے ہیں جی کہ میں معافی نہیں مانگتا، جبکہ مصطفیٰ کمال نے معافی مانگ لی ہے غیر مشروط، انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا اور ایک بیان بھی ان کی طرف سے دیا گیا، اور اس میں بھی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ غیر مشروط معافی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میرے خیال سے مصطفیٰ کمال نے تو یہاں پر ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیس ہے، تو یہاں پر امکان ہے کہ انہیں کوئی جو ریلیف ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو اگر وہ عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو معافی مل جائے، لیکن فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ معافی نہیں مانگ رہے۔ ان کا جو جواب ہے اس کی مختصر جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے عدالت کا وقار مجروح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ملزم سمجھتا ہے کہ عدالت کا امیج عوام کی نظروں میں بے داغ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ایک فعال اور متحرک عدالتی نظام میں ہے۔ حال میں چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے۔ اپریل 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خلاف توہین آمیز مہم چلی۔ آرٹیکل 19A کے تحت ملزم نے جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ سے متعلق معلومات کے لیے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جواب موصول نہیں ہوا۔ ملزم سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے فوج اور خفیہ اداروں کی مضبوطی ضروری ہے۔ عدلیہ کے ساتھ فوج اور خفیہ اداروں کی مضبوطی کا انحصار عوامی تائید پر ہے۔ دفاعی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے خلاف مہم زور پکڑ رہی ہے۔ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار اس میں کیا جی، اور کہا جی کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا۔ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے عدالت، اور عدالت
توہین عدالت کا جو نوٹس ہے اسے واپس لے، اور یہ جی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جواب ہے وہ جمع کروایا ہے۔ تو اس پر مزید جو ڈیٹیل ہوتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سماعت ہوگی انشاءاللہ، نیکسٹ ولاگ میں اس سے بھی ریلیٹڈ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔